Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students and how are your family members? अजीज तलबा, हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो कवायद थे, इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम का जारी होना मालूम होता है और काम के जारी रहने का वक्त नहीं दिया जाता है। इसके बारे में पढ़ा गया था और इसके बनाने का पहचान इसकी क्या है उसके बारे में जाना था। इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। और कायदा पढ़ा था नंबर 1, इन जुमलों में आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर फाइल वाहिद है तो एम का इस्तेमाल होगा और अगर जमा है तो उसके साथ में आर का इस्तेमाल होगा। मिसाल भी देखा था आपने, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। वी यू दे और जमा अस्मा के साथ आपने पढ़ा था कि आर का इस्तेमाल होता है, यानी अगर फाइल क्या हो, जमा हो और तो उसके साथ में आर लेकर के आएंगे। इसकी मिसाल भी आपने पढ़ी थी, जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट या यू आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ देखिए वी जमा है फाइल और यू भी फाइल है जो कि जमा है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल हुआ था। इसमें मजीद बता रहे हैं कि वाहिद के साथ, यानी अगर फाइल आपका वाहिद है तो उस सूरत में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। जैसे वो बाजार जा रहा है तो ही इज गोइंग टू मार्केट। पता ये चला कि ये जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम का जारी होना मालूम होता है और काम के जारी रहने का वक्त नहीं दिया जाता है। पहचान इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। कायदा अगर फाइल आपका आई है तो इस सूरत में हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। और अगर फाइल आपका जमा है, यानी दे है, यू है, वी है और जमा अस्मा है, तो इस सूरत में आपने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। तीसरी सूरत, अगर फाइल आई नहीं है और जमा भी नहीं है तो यानी वाहिद है। वाहिद में क्या है? ही, शी, इट और वाहिद नाम जैसे हामिद, खालिद, सुबीर वगैरह। तो इस सूरत में आपका हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। जैसे वो बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। वो बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे देखिए फाइल आपका ही है जो कि वाहिद है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आया है। ये बात एकदम साफ और क्लियर हो गई। अब इसके बाद में ये कहा आपने कि इस जमाने में इज एम आर का इस्तेमाल फेले मुआविन की तरह होता है। और इसका रूल आपने जो पढ़ा था, यानी हम जब सेंटेंस बनाएंगे, जुमला बनाएंगे, तो सबसे पहले किस को रखना है, उसके बाद किसका मकाम है, उसके बाद में किसका है। तो आपने इस सिलसिले में पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे। क्या है? सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में इज एम आर को सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट का एतबार करते हुए
لے کر کے آئیں گے، یعنی اگر آپ کا سبجیکٹ آئی ہے تو ایم لائیں گے، اور اگر جمع ہے تو آر، اور اگر واحد ہے تو از لائیں گے۔ تو سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، اور پھر اس کے بعد میں آپ لے کر کے آئیں گے ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی، یعنی ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لگا کر لائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں آبجیکٹ یعنی مفعول کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نیگیٹو اگر ہے تو اس میں ناٹ کہاں لگائیں گے، تو از ایم آر یعنی ہیلپنگ ورب اور اصل ورب کے درمیان میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مجھے بخار نہیں آ رہا ہے، I am not suffering from fever، I am not suffering from fever۔ تو اب اس قاعدہ کے مطابق منفی جملوں میں یعنی از ایم آر جو ہیلپنگ ورب اور اصل ورب کے درمیان میں نہیں کے لیے ناٹ لگاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے I am not suffering from fever، مجھے بخار نہیں آ رہا ہے، یہاں پر ناٹ کو ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے بیچ میں لگایا ہے۔ وہ مجھے نہیں بلا رہا ہے، he is not calling me۔ اس جملے میں بھی دیکھیے ناٹ کو is جو کہ ہیلپنگ ورب ہے اس کے اینڈ کالنگ جو کہ مین ورب ہے اس کے بیچ میں لگایا گیا ہے۔ تم ہماری مدد نہیں کر رہے ہو، you are not helping us۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ منفی جملوں میں از ایم آر یعنی ہیلپنگ ورب اور اصل ورب کے درمیان میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد میں سوالیہ جملے انٹروگیٹو سینٹینس کے بارے میں پڑھا تھا، مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ایم آئی گوئنگ ٹو میرٹ ناؤ، آر دے بائنگ مینگوز ٹوڈے، از دا گارڈنر واٹرنگ دا پلانٹس، کیا مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، از ہی ناٹ گوئنگ ٹو آفس، کیا وہ دفتر نہیں جا رہا ہے، وائی از شی ناٹ ویپنگ، وہ کیوں نہیں رو رہی ہے، ہاؤ از دس بوائے سیئنگ سو، یہ لڑکا ایسا کیسے کہہ رہا ہے، ہو از ریڈنگ ہیئر، یہاں کون پڑھ رہا ہے، whom are you teaching، تم کسے پڑھا رہے ہو، how many boys are playing in the field، میدان میں کتنے لڑکے کھیل رہے ہیں، how much milk is she drink، وہ کتنا دودھ پی رہی ہے۔ اب یہ قاعدہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس کے بارے میں کہ اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کیا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے جملوں میں فاعل کے مطابق فاعل سے پہلے از آر ایم لکھتے ہیں، اور ان کے بعد سبجیکٹ پھر ورب کی انگ فارم اور پھر مفعول وغیرہ آتا ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے اس کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ انٹروگیٹو سینٹینس اس کے بارے میں بتایا گیا کہ دو طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں انٹروگیٹو میں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو جملہ ہوگا، واقع جسے ہندی میں کہتے ہیں، اس کے شروع میں کیا لفظ آئے گا، جیسے کیا وہ بازار جا رہا ہے، کیا تم پڑھ رہے ہو، کیا وہ لکھ رہی ہے۔ تو یہاں دیکھیں ان جملوں میں کیا لفظ شروع میں آ رہا ہے، تو اب یہاں پر ہمیں اس جملے کو بنانے کے لیے قاعدہ الگ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیچ میں سوالیہ لفظ آ رہا ہے، جیسے تم کیوں پڑھ رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا کھا رہے ہو، تم کب آ رہے ہو وغیرہ۔ تو پہلے میں دیکھیے کیا وہ پڑھ رہا ہے، کیا وہ لکھ رہا ہے، کیا وہ سو رہا ہے۔ اس میں دیکھیے جملے کے شروع میں کیا کیا لفظ آ رہا ہے، اور دوسرے میں تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کیوں پڑھ رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ جملے جو ہیں اس میں سوالیہ لفظ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے۔ تو اب دونوں میں فرق یہ ہوگا، وہ جملہ جہاں شروع میں کیا لفظ آتا ہے یہ آپ لکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ ہیلپنگ ورب
لے آئیں گے اور وہی ہیلپنگ ورب ان کا معنی دے گا. لیکن اگر بیچ میں سوالیہ لفظ آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی پہلے انگریزی لے کر آئیں گے, اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب فاعل کے حساب سے لائیں گے, پھر فاعل لے کر آئیں گے, پھر اس کے بعد میں ورب آئی این جی کے ساتھ پھر مفعول وغیرہ کا ذکر ہوگا. تو یہ بات ہے انٹروگیٹو سینٹینس کے بارے میں. دیکھیے قاعدہ, اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے, بلکہ ایسے جملوں میں فاعل کے مطابق فاعل سے پہلے از آر ایم لکھتے ہیں اور اس کے بعد سبجیکٹ, پھر ورب کی انگ فارم اور پھر مفعول وغیرہ آتا ہے. اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ کیوں, کہاں, کیا وغیرہ آ جائے تو سب سے پہلے ان الفاظ کی انگریزی لکھتے ہیں اور باقی جملہ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق رہتا ہے. اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہو تو سبجیکٹ اور ورب کے درمیان نہیں کے لیے ناٹ لگاتے ہیں, نہیں کے لیے ناٹ لگاتے ہیں, جیسا کہ اوپر مثال میں آپ دیکھ چکے ہیں. تو عزیز طلبہ, یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا یہ ریویژن ہے. اب آئیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں ایک بار شروع سے اس کو دیکھ لیا جائے. دیکھیے, زمانے حال مکمل پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کسے کہتے ہیں؟ زمانے حال مکمل یعنی مثبت جملے, افرمیٹو سینٹینسز. مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. میں اپنا سبق یاد کر چکا ہوں. I have learned my lesson. تم نے جھوٹ بولا ہے. You have told a lie. ہم نے آم کھائے ہیں. We have eaten the mangoes. انہوں نے غسل کر لیا ہے. They have bathed. سورج نکل آیا ہے. The sun has risen. وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے. He has completed his work. وہ گہری نیند لے چکی ہے. She has slept soundly. میں نے اپنے ڈاکٹر سے صلاح لی ہے. I have consulted my doctor. ریل گاڑی اسٹیشن سے جا چکی ہے. The train has gone from the station. ریل گاڑی ابھی پلیٹ فارم پر آئی ہے. The train has just arrived at the platform. ان جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے, لیکن کام ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. پہچان, ان جملوں کے آخر میں چکا ہے, چکی ہے, چکا ہوں, لیا ہے, دیا ہے وغیرہ لفظ آتے ہیں. اس کی کیا ہے؟ زمانے حال مکمل یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. افرمیٹو سینٹینسز کے بارے میں ایک بار دیکھیے. اس کی تعریف ابھی آپ نے دیکھا. ان جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے, لیکن کام ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. پہچان, ان جملوں کے آخر میں چکا ہے, چکی ہے, چکا ہوں, لیا ہے, دیا ہے وغیرہ لفظ آتے ہیں. قاعدہ دیکھیں, ان جملوں میں آئی, وی, یو, دے یعنی جمع کے ساتھ ہیو اور ہی, شی, اٹ اور واحد نام کے ساتھ ہیز لگا کر ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں. ان جملوں میں ہیز اور ہیو کا استعمال فعل معاون کی طرح ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا فاعل جمع ہے تو ہیو کا استعمال کریں گے, اور اگر واحد ہے تو ہیز کا استعمال کریں گے. اور اس کا قاعدہ یہ ہوگا, سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لکھیں گے یعنی فاعل, اس کے بعد میں فاعل کے حساب سے ہیز یا ہیو لے کر آئیں گے, اس کے بعد میں ورب کی تھرڈ فارم لائیں گے, پھر آبجیکٹ لائیں گے جیسا کہ ابھی آپ نے مثال میں دیکھا. میں اپنا سبق یاد کر چکا ہوں. I have learned my lesson. تم نے جھوٹ بولا ہے. You have told a lie. عزیز طلبہ, یہ آپ کا افرمیٹو کا تھا, یعنی اس سے پہلے آپ تفصیل سے لکھ چکے ہیں, لیکن ریویژن کے طور پر اس کو ایک بار پھر بتایا جا رہا ہے. منفی جملے, قاعدہ نمبر, منفی جملے یعنی نیگیٹو سینٹینسز آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے منفی جملے یعنی زمانے حال مکمل کے منفی جملے. دیکھیے, اس کا قاعدہ منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال ہے یا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم کے درمیان میں لاتے ہیں. کیا ہے منفی جملے یعنی نیگیٹو سینٹینسز؟ قاعدہ نمبر 1, منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال ہیز یا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم کے درمیان میں کرتے ہیں. جیسے ابھی تک کے
کرتے ہیں منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال ہیز یا ہیو اور ورب کی تھرڈ فارم کے درمیان کرتے ہیں. جیسے میں نے اسے اپنی گھڑی نہیں دی. I have not given my watch to him. اب یہاں پہ دیکھیں ناٹ کو ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے بیچ میں لے کر کے آئے ہیں. ہیز یا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم کے درمیان میں لائے ہیں. انہوں نے مجھے نہیں ستایا ہے. They have not troubled me. اب یہاں دیکھیے ناٹ کو have اور اس کا مین ورب ہے اس کے بیچ میں لائے ہیں. رضی نے تمہاری کتاب نہیں چرائی ہے. رضی ہیز ناٹ اسٹولن یور بک. یہاں دیکھیے ناٹ کو ہیز اور اسٹولن یعنی مین ورب جو ہے اس کے بیچ میں لے کر آئے ہیں. اب اس کے جان لینے کے بعد ہاں ایک چیز میں اور بتا رہے ہیں. ابھی تک کے لیے یٹ کا استعمال جملے کے آخر میں کرتے ہیں. جیسے والد نے ابھی تک تاج محل نہیں دیکھا. فادر ہیز ناٹ سین دا تاج محل یٹ. اب اس کے بعد یعنی نیگیٹو سینٹینسز آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سمجھ لینے کے بعد آئیے انٹروگیٹو سینٹینسز آف پریزنٹ پرفیکٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اس کا دیکھیں قاعدہ. اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا, بار بار بتایا گیا کہ سوالیہ جملے دو طرح بنائے جاتے ہیں. ایک تو جملے کے شروع میں کیا آتا ہے اور دوسرا ایک ہی جملے کے بیچ میں کیا, کیوں, کہاں وغیرہ آتا ہے. اگر جملے کے شروع میں کیا ہے تو یہاں پر ہیلپنگ ورب شروع میں لے کر آئیں گے فاعل کے حساب سے اور وہی ہیلپنگ ورب کیا کا معنی دے گا. لیکن اگر جملے کے بیچ میں کیا, کیوں, کہاں وغیرہ ہے تو اس کی انگریزی لے کر کے آئیں گے اس لفظ کی. اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب فاعل کے حساب سے لے کر آئیں گے. یعنی فاعل اگر آپ کا واحد ہے تو ہیو لے کر آئیں گے, ہیز لے کر آئیں گے, اور اگر جمع ہے تو ہیو لے کر کے آئیں گے. پھر اس کے بعد میں فاعل لائیں گے, پھر ورب کی تھرڈ فارم اور پھر آبجیکٹ وغیرہ کا ذکر ہوگا. تو اسی کو بتا رہے ہیں. اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ سبجیکٹ کے مطابق سبجیکٹ سے پہلے ہیز یا ہیو کا استعمال کرتے ہیں اور بقیہ جملہ پہلے جیسا ہی رہتا ہے. اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ جیسے کیوں, کہاں, کب وغیرہ آ جائے تو سب سے پہلے ان الفاظ کی انگریزی لکھتے ہیں اور بقیہ جملہ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق رہے گا. جیسے مثال آپ دیکھیے یہاں, کیا انہوں نے تمہیں 2 کیلے دیے ہیں. Have they given you 2 bananas. کیا اس نے غریبوں کی مدد کی ہے. Has he helped the poor. کیا دودھ والا ابھی تک نہیں آیا. Has the milkman not come so far. دیکھیں یہاں پر جو انہوں نے بتایا ہے یعنی جہاں جہاں پر کیا لفظ سے شروع ہے وہاں یعنی جملے کے شروع میں کیا ہے تو وہاں ہیلپنگ ورب لے کر کے آئے ہیں. اس سے جملہ مکمل ہو گیا ہے, معنی ادا ہو گیا. لیکن چپراسی کہاں گیا ہے اس جملے میں دیکھیے تو کہاں کی انگریزی پہلے لائیں گے, پھر فاعل کے حساب سے ہیز یا ہیو لائیں گے. اس کے بعد میں ورب لے کر آئیں گے, ورب کی تھرڈ فارم اور مفعول وغیرہ کا ذکر ہوگا. چپراسی کہاں گیا ہے. Where has the peon gone. یہاں دیکھیے ویئر لے کر آئے ہیں, پھر پین یا پیون اس کے حساب سے ہیز لے کر آئے ہیں. تو عزیز طلبہ یہ قاعدہ ہے جسے آپ نے سمجھ لیا ہے. قاعدہ نمبر 3, اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال ورب کی تھرڈ فارم سے پہلے کرتے ہیں. یعنی آپ کا فارمولہ یہ ہوگا ہیز ہیو پھر سبجیکٹ اور ہیز ہیو پھر سبجیکٹ اور پھر سبجیکٹ کے بعد میں ناٹ, پھر ورب کی تھرڈ فارم اور پھر آبجیکٹ وغیرہ کا ذکر ہوگا. جیسے اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا دودھ والا ابھی تک نہیں آیا. ہیز دا ملک مین ناٹ کم. اب یہاں دیکھیں ناٹ یہ تھرڈ فارم سے پہلے اور سبجیکٹ کے بیچ میں لے کر کے آئے ہیں. عزیز طلبہ آج کے اس لیسن میں 2 سینٹینسز یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا اس میں خلاصہ آ گیا ہے اور اس پر ایک بار دوبارہ تائرانہ نظر ڈال لیا گیا ہے. اس کو سنیے بار بار غور سے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. کل ہم لوگ انشاءاللہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے.
آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ہم کل آپ کو اگلی ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ. عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے اسے یعنی رائٹنگ بنانے کے لیے کرتے رہیے، اور یہ جو پڑھایا گیا ہے اس کے قواعد یاد کیجیے اور ذہن میں بٹھائیے. امتحان آنے والا ہے، اس کی تیاری میں پوری طریقے سے لگ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.